अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल एक जानने वाले से मुलाकात हुई और वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे और पूछने लगे कि पाकिस्तान की मईशत का क्या बनेगा। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कल मुझे सिर्फ $42 चाहिए थे, क्योंकि एक अपनी डिग्री को मैंने अटेस्ट करवाना था किसी एम्बेसी से, तो उसके लिए मुझे $42 चाहिए थे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद मैंने छान मारा और मुझे कहीं से $42 नहीं मिल रहे थे। और आखिर में जब मुझे $42 मिले भी, तो उसके लिए मुझे $1 के पीछे 295 पाकिस्तान रुपए अदा करना पड़े। हालांकि जो इंटरबैंक या जिसे सरकारी रेट कहते हैं डॉलर का, वो कोई 227 रुपए है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? आम तौर पर होता तो यही है कि जो एक्सचेंज रेट हैं वो दो होते हैं। एक इंटरबैंक, जिसे आप सरकारी रेट कहते हैं, जिस पर बैंक जो हैं वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, और एक जो है मार्केट रेट होता है। और आम दिनों में ये जो मार्केट रेट और इंटरबैंक रेट है, इसमें कुछ फ़र्क होता है। आप कह लें कि जब आपकी मईशत ज़बरदस्त हो, आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हों, तो 2-4 रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 रेट चल रहे हैं। एक जो इंटरबैंक का रेट है, जो सिर्फ अब कागज़ों में एग्जिस्ट करता है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तो आपके बैंक के ज़रिए पैसे बाहर से आ रहे हैं, यानी कि फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, या किसी और मद में पैसे आ रहे हैं, फिर तो आपको यकीनी तौर पर बैंक जो है वो इंटरबैंक रेट ही चार्ज करेगा, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेने जाएं या बैंक के ज़रिए कोई आपने बाहर ट्रांजैक्शन करनी है, डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो अब तो बैंकों ने खुद भी कह दिया है कि उस पर जो मार्केट रेट है वो अप्लाई होगा। अब जो मार्केट रेट और इंटरबैंक का रेट है, उसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस है। ये 2 रेट हो गए और फिर एक तीसरा रेट भी चल रहा है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया अपने एक जानने वाले का कि उसको $42 चाहिए थे और $42 मार्केट में नहीं मिल रहे थे। तो एक रेट चल रहा है कि ब्लैक में है, और वो रेट जो है वो 270 से लेके और ये 295 का मैंने जिक्र किया। इस रेट पर भी आपको जो डॉलर है वो मिल रहा है। इनफैक्ट पहले तो डॉलर आपको मिल ही नहीं रहा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये एक इस वाक़े का बताने का मकसद आपको ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, ख़ास करके इसहाक डार साहब बड़े मंजे हुए वज़ीर ख़ज़ाना हैं, बड़ा उनका तजुर्बा है। जब वो ये कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो शायद ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इस बात को मेरे ख़्याल में जस्टिफाई नहीं करते। देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। और जो स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, अब 4.5 अरब डॉलर तक आ गए हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन 3 हफ्ते की जो इंपोर्ट बिल है, वही हम अदा कर सकते हैं। और अगले 3 माह में, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक, मज़ीद हमें कोई 8.5 अरब डॉलर की मज़ीद जो अदायगियाँ करनी हैं, उसमें कर्ज़े वापस करने हैं। और हमारे पास अभी 4.5 अरब डॉलर हैं, और इसमें जो 2 अरब डॉलर हैं सिर्फ, वो हमने मुत्तहिदा अरब अमारात का वापस करना है अगले इन 3 माह में। शायद यही वजह है, ये जो मैं अब खबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो हंगामी तौर पर यूएई के दौरे पर जा रहे हैं। पहले तो वो जिनीवा जाएंगे, जहाँ पर एक इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए। वापसी पर वो जो मेरी इत्तलात हैं, वो जा रहे हैं यूएई, और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। और इम्कान ये है कि वो 10 तारीख को, यानी कि 10 जनवरी को वो यूएई जाएंगे। और टाइमिंग इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो मेरी इत्तला है कि इसी मौके पर जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात में ही होंगे। आप जानते हैं कि वो सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं, और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद, शायद अब उनका दौरा मुकम्मल होने वाला है, वो यूएई जाएंगे। और फिर इम्कान यही है कि यूएई में उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी ज्वाइन करेंगे। अब ये क्यों हो रहा है? साफ ज़ाहिर है कि एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं और जो आर्मी चीफ, वो भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं। लगता यही है कि वो यूएई के हुक्मरानों से दरख्वास्त करेंगे कि 2 अरब डॉलर जो पाकिस्तान ने आइंदा आने वाले हफ्तों में उनको अदा करने हैं, उसको रोल ओवर कर दिया जाए, ताकि जो पाकिस्तान के गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। और दूसरा, ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान
جیسے سعودی عرب، چین اور UAE سے بھی اب درخواست کر رہا ہے کہ ان کو ایک کیش ڈپازٹ جو ہے اس کی صورت میں کچھ ملے، تاکہ پاکستان کے خدا نخواستہ جو دیوالیہ ہونے کے خدشات ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ اب جو پلان کیا ہے، یہ وہی پرانا سکرپٹ ہے ہمارا کہ جب بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کے کرائسس آئے تو دو ہی کام ہم نے کیے۔ ایک طرف ہم نے IMF کے پروگرام میں تو ہم ہیں ہی ہیں، اور کوشش کی کہ IMF جو سخت شرائط عائد کرتا ہے اس کے لیے منتیں کی IMF کی کہ کسی طریقے سے وہ شرائط جو ہیں اس میں نرمی پیدا کریں، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں اس میں چین، سعودی عرب اور UAE شامل ہیں، اور قطر بھی کہیں نہ کہیں، کہ ان سے پیسے لے کر مزید کچھ ماہ جو ہیں وہ گزار لیے جائیں۔ اور گزشتہ کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے یہی ہمارا پیٹرن رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں، اگست 2018 میں اقتدار میں آئی تو ان کو اسی طرح کا پیکیج UAE اور سعودی عرب کی طرف سے ملا، اور پھر زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ اکتوبر نومبر 2021 میں اس وقت بھی سعودی عرب نے ایک اور پیکیج ہمیں دیا، $3 ارب جو ہیں وہ کیش ڈپازٹ تھا، اور $1.2 ارب کا ادھار تیل جو ان کے ساتھ ہمارا ایک بیل آؤٹ پیکیج انہوں نے دیا، اور جو $3 ارب تھے وہ دسمبر 2022 کو ہم نے واپس کرنا تھے۔ لیکن پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اتنے گر رہے تھے کہ پاکستان، یہ جو نئی حکومت آئی جب اپریل میں، تو سب سے پہلے درخواست انہوں نے یہی کی سعودی عرب سے کہ اس کو رول اوور کر دیا جائے۔ وہ غالباً خیر رول اوور ہو گئے، مطلب اب 1 سال کے لیے مزید پاکستان وہ جو کیش ڈپازٹ ہے $3 ارب کا وہ اپنے پاس رکھ سکے گا، لیکن ہم مزید سعودی عرب سے $3 ارب مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے UAE کو، جیسے میں نے کہا کہ $2 ارب ہم نے جو ان کا واپس کرنا ہے، اس کے لیے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ واپس نہ لیں بلکہ اس کا جو میعاد ہے اس کو بڑھا دیں، اور مزید بھی اس حوالے سے پاکستان کو جو ہیں وہ پیسے دیں۔ تو جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، باوجود اس کے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ انفیکٹ آج ہی اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا کہ نہیں، پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4.5 ارب نہیں بلکہ $10 ارب ہیں۔ مین کے جو $6 ارب کے قریب جو بینکوں میں اس وقت پیسہ ہے، کمرشل بینکوں میں، وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اگر ایسے کہیں تو یو نیور نو، آپ کل یہ کہیں کہ جو امریکی فیڈرل ریزرو جو ان کا بینک ہے، ان کے پاس جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اب اس طرح کے بیانات سے، اور انفیکٹ آج کئی اخباروں میں یہ اشتہار بھی چھپا حکومت پاکستان کی طرف سے، جس میں جو اس حکومت کی کارکردگی خاص کر کے معاشی اعتبار سے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو مطلب لگتا یہ ہے کہ ہم ایک احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ توقع نہیں کر رہے کہ اوور نائٹ پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ جو تحریک انصاف کی حکومت رہی اس میں جو غلط فیصلے لیے، اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اپنے آپ کو اور پھر عوام کو اس طریقے سے دھوکہ دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں یہ غلط بات ہے۔ پاکستان ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اگر IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوتا اور اسی ماہ اگر پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی طرف سے جو کیش ڈپازٹ کی صورت میں کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو پھر حالات جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ بھی تجربہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو مارکیٹ سے $42 نہیں مل رہے تو آپ تصور کریں کہ اگر آپ کو مزید ڈالر چاہیے ہوں تو پھر کہاں سے وہ پورا کریں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو اب پرابلم ہے کہ ہماری جو کریڈیبلٹی ہے، آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں اور ایون ہمارے دوستوں کی نظر میں، وہ میں کہتا ہوں کہ بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ اور جو میری اطلاع ہے کہ کوشش پاکستان کر رہا ہے کہ چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے فائنینشیل بیل آؤٹ پیکیج لیا جائے، لیکن ہماری کریڈیبلٹی اب اتنی خراب ہے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتا چلوں، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے، UAE بھی ہے، کہ یہ پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ IMF کے پروگرام کو بحال کروائیں۔ IMF نے جو شرائط عائد کر رکھی ہیں، کڑی شرائط ہیں، اور اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان دوست ممالک کو بھی اب بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان اگر IMF کے پروگرام میں نہیں جائے گا تو پاکستان کے پھر معاشی حالات ایسے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر اگر وہ پیسے انہیں دیں گے وہ ختم ہو جائیں گے، یہ دوبارہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت IMF اور جو پاکستان کے ایون دوست ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے درمیان یہ اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کو اتنا ایزیلی بیل آؤٹ نہیں کرنا اس مشکل صورتحال سے، انفیکٹ پاکستان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ایسی تکلیف دے اور مشکل فیصلے کرے اور اصلاحات کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں، اور یہ بار بار جو کشکول لے کے ہمارے پاس وہ آ جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے۔ اور کریڈیبلٹی کی جہاں تک بات ہے، وہ ہماری کریڈیبلٹی اتنی زیرو ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 2 روز پہلے وزیراعظم شہباز شریف کی بات ہوئی IMF کی MD سے، اور وزیراعظم صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جو IMF کے MD ہیں انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا، لیکن آج کی یہ خبر ہے، شہباز رانا نے، میرے کولیگ بھی ہیں، انہوں نے یہاں پہ جو IMF کے کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے جو بات کی تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ کال IMF کی MD کی طرف سے آئی۔ انفیکٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کال حکومت پاکستان کی درخواست پر کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ کال وزیر اعظم کریں یا IMF کی MD کریں، اس سے قطع نظر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بیان دے کر کہ نہیں جی IMF کی MD نے کال کی، اس سے اور پھر انہوں نے اس بات کی تردید بھی کر دی، اس سے ہماری جو کریڈیبلٹی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مزید اس ہٹ ہوگی اور ہمارے پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو جو IMF ہے اب ہماری یہ جو باتیں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں چھوڑ دیں آپ، کچھ جو شرائط ہیں جیسے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، مزید نئے ٹیکس لگانے ہیں، یا پاور سیکٹر کے اندر اصلاحات کرنی ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں، اس دفعہ ہمیں قسط جاری کر دیں، اگلی دفعہ ہم یہ کمی پوری کر دیں گے، کیونکہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے ایسا ہی رہا ہے کہ ہم ایک مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اسی طرح سے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لارے لگاتے ہیں اور پھر ان سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، اور اسی برے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے اب جو IMF ہے اور جو باقی دنیا ہے ہمارے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو پاور کوریڈورز ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے انٹریکشن بھی ہوتا ہے، ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت گھمبیر ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اب جو دنیا ہے اور جو ایون ہمارے دوست ممالک ہیں اب ہمیں وہ اس طریقے سے ہماری مدد نہیں کریں گے جیسے وہ ماضی میں کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے جو رویے ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہمارے باقی دنیا ہے، ایون جو ہمارے ہمدرد ہیں، ان کی طرف سے پیغام بڑا واضح ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو خود سدھارنا ہوگا، ہم نے اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو بھول جائیں کہ اب آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو بیل آؤٹ کریں گے۔ بہرحال یہ ایک کرٹیکل سچویشن ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اب جو UAE جا رہے ہیں، اور جو آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ آلموسٹ کنکلوڈ کرنے والے ہیں، کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، کیا ایک دفعہ پھر یہ دوست ممالک پاکستان کو کیش ڈپازٹ دیں گے۔ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن IMF کے پروگرام کی بحالی کے بغیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کو IMF کا جو پروگرام ہے اسے بحال کروانا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر ایون ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔